مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے فقیرو حشر تک موجاں کرو، اے گناہگارو حشر تک موجاں کرو، کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی، بوہے سارے جہنم دے بند ہو گئے، ساری امت نبی دی بری ہو گئی، ساری امت نبی دی بری ہو گئی۔ جے تو نہ جلوہ گر ہوندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے تو نہ جلوہ گر ہوندا جہاں سارا پدھر ہوندا، ہون دا بند در ہوندا، اے کنجی میم لائی ہے، تیرا رخ پاک آئی نا جمال کبریائی ہے، تے ہر ہر ذرے وچ شاہا تیری جلوہ نمائی ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی بے حد و تعریف اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے حد و درود و سلاموں کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف منانا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھوانا اور اس پہ کچھ خرچ کرنا۔ پھر توجہ چاہوں گا، آقا کا میلاد منانا، پڑھنا، پڑھوانا، خیرات کرنا، اس پہ کچھ خرچ کرنا، آقا کے میلاد کا حال سننا، سنوانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ فرض نہیں۔ توجہ چاہوں گا، آقا کا میلاد شریف پڑھنا، منوانا، سننا، سنوانا، اس پہ کچھ خرچ کرنا، یہ فرض نہیں۔ نماز فرض ہے، میلاد فرض نہیں۔ روزہ فرض ہے رمضان کا، آقا کا میلاد فرض نہیں۔ زکوٰۃ فرض، میلاد فرض نہیں۔ آقا کا میلاد واجب بھی نہیں، نہ فرضیت نہ اس کی واجبیت ثابت، ہم اسے واجب بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہر رات عشاء کے فرضوں کے بعد 3 رکعت وتر واجب، عشر واجب، قربانی واجب، 5 گانا نماز با جماعت صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں پڑھنا واجب، ایک مشت داڑھی رکھنا ہر مسلمان پہ واجب، ماں باپ کا حکم ماننا اولاد پہ
वाजिब औरत पे अपने शौहर का हुक्म मानना वाजिब। ये कुछ वाजिबात कुछ फराइज बयान किए। आका का मिलाद ना फर्ज ना वाजिब, इसका शरई हुक्म क्या है? ये सुन्नत और मुस्तहब है। फिर तवज्जो चाहूंगा, है तो सुन्नत है मुस्तहब, मगर वो आला सुन्नत वो ऊंचा मुस्तहब है कि जहां फर्ज रुक जाता है, जहां वाजिब रुक जाता है, मेरे आका का मिलाद सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में मकबूल और मंजूर हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हमारा अकीदा फिर सुन लो, दिल की खिड़कियां खोल के सुन लो, अपना भी सुने बेगाना भी सुने। न फर्ज न वाजिब, इसका शरई हुक्म ये सुन्नत और मुस्तहब है, मगर वो आला सुन्नत वो ऊंचा मुस्तहब है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता कि मिलाद मनाने वाला कौन है, ये देखता है कि जिक्र किसका कर रहा है, जिक्र किसका कर रहा है। मिलाद चाहे बड़ा करे कबूल है, बच्चा करे कबूल है, गुनाहगार करे कबूल है, नेकोकार करे कबूल है, अरे मोमिन करे कबूल है। हाँ कहने दीजिए, अगर काफिर मुशरिक अबू लहब करे फिर भी आका का मिलाद मकबूल है, मंजूर है। यही सही बुखारी की रिवायत से साबित है। कोई फर्ज नहीं कहता, न वाजिब कहते हैं, ठीक है ना, है सुन्नत और मुस्तहब, मगर वो आला सुन्नत वो आला मुस्तहब है कि अबू लहब की रिवायत बुखारी में नहीं है कि बुखारी में मौजूद है कि जब तुम्हारे और मेरे हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ, पैदाइश हुई, आका का मिलाद हुआ, विलादत व शहादत हुई, तो उसमें जितना बाकी औरतें मौजूद थी वहाँ एक सौबिया या शुएबा नामी औरत भी वहाँ मौजूद थी। ये कौन है सौबिया, ये कौन है शुएबा? ये वो है जो अबू लहब की सर खरीद लौंडी थी, गुलाम थी, कनीज थी, ये भी उस वक्त मौजूद थी। जब इसने आका का निराले अंदाज में मिलाद देखा, आका की पैदाइश देखी, आका की पैदाइश किस तरह हुई थी, जरा आप अपनी पैदाइश को भी देखें, मेरे नबी की विलादत भी सुने। बोले दा तय्यबन ताहिरन, मेरा नबी गुस्ल करके आए थे, खुशबू लगा के आए थे। दहीनन, जुल्फे वल्लैल को तेल भी लगा हुआ था। कहीनन, चश्मे माज़ाग में अल्लाह ने सुरमा भी लगा दिया था। मक्तूआ शुर्रा, माफ बुरीदा पैदा हुए। मख्तूनन, खतने भी हो चुके थे। बच्चा पैदा हो रोता आता है, मेरा महबूब रोती उम्मत को खुशखबरियां बिशारतें देने वाला जो आया, मशरूरन, मेरे नबी खुश खुश पैदा हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल, शान मुस्तफा जिंदा, शान मुस्तफा। क्या बात है। तो इस अंदाज में जो मिलाद देखा, ये तो अनोखा बच्चा था, ये तो निराला बच्चा था, ये अजीब तरीके से पैदा हुआ। हर बच्चे को गुस्ल की जरूरत, मगर प्यारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम गुस्ल की जरूरत ना थी। जब इस अंदाज में, निराले अंदाज में, अनोखे अंदाज में पैदाइश देखी, मिलाद देखा, दिल कदमों में रखा और दौड़ती हुई अपने सरदार अबू लहब के पास पहुंची। कहती है, अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारे भाई हजरत अब्दुल्ला के घर हसीनो जमील बच्चा पैदा हुआ। इतनी हसीन बच्चा आज तक मैंने कभी नहीं देखा, और निराले अंदाज में जिस तरह उसकी विलादत हुई, इस तरह किसी बच्चे की आज तक
نہ ولادت دیکھی ہے نہ ولادت سنی ہے، تو اس نے اسی خوشی میں محمد بن عبداللہ سمجھ کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر، عبداللہ کا بیٹا سمجھ کر، محمد بن عبداللہ سمجھ کر اس نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہنے لگا ہاں میں اس بچے کی خوشی میں تمہیں آزاد کرتا۔ یہ میلاد پہ خوش ہوا یا نہ ہوا؟ سبحان اللہ۔ خرچہ کیا یا نہ کیا؟ کنیز کو آزاد کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ تو 40 سال کے بعد آقا نے اعلان نبوت، اظہار نبوت فرمایا۔ خوش بخت خوش قسمت لوگوں نے کلمہ پڑھا، صحابیت کا تاج سر پہ رکھا، غوثوں کتبوں کے سردار بن گئے، اور ابو لہب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، بدبخت رہا، دیکھتا رہا، مگر کلمے کی دولت سے مایوس رہا، مالا مال نہ ہوا، کلمے کی دولت سے محروم رہ گیا۔ بالآخر وہ ابو لہب مر کر جب قبر میں پہنچا تو دیکھنے والوں نے اسے نیند میں دیکھا، پوچھا کیف حالک؟ ابو لہب حال سنا، کیسے گزر رہی ہے؟ اور روایت وما حالوں کا، تیرا حال کیا ہے، تیری کیفیت کیا ہے؟ تو نے اپنے میرے نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، اب بتا قبر میں کیسی زندگی گزر رہی ہے، قبر میں عالم برزخ میں بتا کیسی گزران ہے؟ کہتا ہے فی النار، رات دن جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، الا انہ خفف فی لیلۃ اثنتین، جب پیر کی رات آتی ہے، جب سوموار کی رات آتی ہے، جب میرے آپ کے نبی کے میلاد کی رات آتی ہے، اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے۔ وَسُقِيتُ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ، اور دو انگلیاں آقا کے میلاد میں قیام کی حالت میں تھیں، اٹھی تھیں، انہی 2 انگلیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اعلیٰ مشروب پلاتا ہے، یعنی دودھ پلاتا ہے، میں دودھ پی کر پورے ہفتے کی پیاس بجھا دیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے، آگے پیچھے عذاب دیتا ہے، مگر پیر کی رات ثواب بھی دیتا ہے، دودھ بھی پلاتا ہے، عذاب بھی تخفیف کرتا ہے، مالا مال بھی کر دیتا۔ اللہ اللہ، دیکھنے والے کون؟ سبحان حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں مشرک، اے ابو لہب دل مانتا نہیں، تو ہو مشرک، ساری زندگی کفر و شرک پہ گزری، اور تو کہتے اللہ عذاب اٹھاتا ہے اور اللہ دودھ پلاتا ہے۔ اس نے کہا ثبوت ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگا بعتا کی سویباتا، یاد نہیں کہ تمہارے نبی کے میلاد پہ جب میں خوش ہوا تھا، اپنی لونڈی صوبیہ کو یا سویبہ کو آزاد کیا تھا، اسی آزادی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر پیر کی رات، ہر میلاد کی رات، ہر سوموار کی رات اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے اور اعلیٰ مشروب دودھ پلا دیتا ہے، آگے پیچھے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، مگر پیر کی رات میلاد کی خیرات عطا کر کے ثواب دیتا ہے۔ اب اسی حدیث کو لے کر علماء، مفسرین، محدثین، امام نووی، امام ابن حجر، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا، وہ کہتے ہیں مسلمان ذرا غور کر، آقا کا میلاد اگر کافر منائے اللہ اسے بھی محروم نہیں رکھتا، تو کتنا خوش قسمت ہے، تو آقا کا کلمہ پڑھ کے آقا کا میلاد منائے۔ اگر کافر کو اللہ مالا مال کر سکتا ہے تو کیا وجہ کلمے پڑھنے والے کو عذاب دے گا میلاد کی وجہ سے؟ علی عذاب کے لائق تو وہ تھا جو مشرک ہے، جو مرتد ہے، جو کافر ہے، جو رب رسول کا منکر ہے، آگے پیچھے عذاب، پیر کی رات ثواب۔ کیوں ثواب دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے میلاد پہ خرچہ کیا۔ اگر آپ نے خرچہ کیا تو اللہ ہمیں
جہنم میں ڈالے گا؟ کیا بات، جہنم میں جانے کے لائق وہ تھا یا ہم ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، ہم اپنے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے مانتے ہیں جس طرح آقا کو ماننے کا حق ہے. تو عذاب کے جو لائق تھا اسے تو ثواب دیتا ہے. ایک یہاں عشق کی بات بھی کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کافر کو قبر میں دودھ کے 2 نل پلا دیتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں وَسُقِيتُ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ، ان دونوں انگلیوں کے درمیان اللہ مجھے اعلیٰ مشروب پلاتا ہے. ارے کافر کو دودھ کی اعلیٰ مشروب کے 2 نل پلاتا ہے تو جو کلمہ پڑھ کے جائے گا تسنیم کوثر کے سارے نکے کھالے ادھر نہیں چل رہے ہوں گے. کافر جو تھا عذاب کا حقدار وہ ہے یا ہم ہیں؟ ارے ہم تو ماننے والے ہیں. اگر کافر کو 2 نال پلا سکتا ہے تو مومن مسلمان جو کلمہ پڑھ کے آقا کا میلاد مناتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے بھی ضرور 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 مالا مال فرمائے. اچھا یہ بتاؤ، آقا کے میلاد سے کسی کا نقصان ہوا؟ نہیں. کسی کا کوئی ذرہ بھی نقصان ہوا ہو؟ نہیں. میں حلالی امتی بھرنے کو تیار ہوں، کوئی بھی ہو. نہیں. کسی کا نقصان ہوا؟ فائدے ہوئے نا؟ بے شک. کتنا فائدے ہوئے پتہ ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم. اب مجھے یہ بات اللہ فرماتا ہے زیب نہیں دی تھی، اب میری شان کے یہ لائق نہیں. مولا کون سی بات؟ فرمایا لیعذبہم، ان کے چہرے مشق کروں، ان کو بندر بناؤں، ان کے گناہوں کو ان کے ماتھے پہ لکھوا دوں، ان کے گناہوں کو ان کی دیواروں پہ گھر کے دروازوں پہ لکھوا دوں، یا جبریل کے پر کے اشارے سے بستیاں بلند کرا آسمانوں تک پہنچا الٹا کرا کے پھینکوا دوں. مولا پیسے تو پہلے تو کرتا تھا، کیا پہلے یہ زیب بات دیتی تھی؟ پہلے یہ تیری شان کے لائق تھا؟ فرمایا ہاں، جب تک تو نہیں آیا تھا تو بندر بھی بناتا رہا، عذاب بھی دیتا رہا، تحس نحس کرتا رہا، غرق بھی کرتا رہا. اب فرمایا اب مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی. مولا کیوں؟ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، یار تو جو آ گیا، جب تک تو نہیں آیا تھا تو ہر چیز مجھے زیب دیتی تھی، عذاب بھی زیب دیتا تھا. آقا کے میلاد سے پہلے کونو قردۃ خاشعین، اللہ نے پوری قوم کو بندر بنایا نا، پوری قوم کو. آقا کے میلاد کے بعد کسی ایک بندے کو بندر بنایا؟ پہلے کی کوئی گارنٹی نہیں، پہلے بناتا رہا. آقا کے میلاد کے بعد کسی ایک انسان کو اللہ نے بندر بنایا؟ کیا نہیں بنا سکتا؟ کیا معاذ اللہ اس کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیا معاذ اللہ اسے سینکشن اپروول نہیں ملتی؟ کیا معاذ اللہ اسے کوئی نہیں کرنے دیتا؟ نہیں، سارا بجٹ اس کا اپنا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. مگر وجہ فرمائی وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اب تیرا میلاد ہو گیا، اب تجھے دیکھوں یا ان کو دیکھوں یہ نالائق ہے. پیارے حبیب تو لائق ہے، تیرا صدقہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا بات. فقیر نے کہا اے فقیرو حشر تک موجاں کرو، موج میلہ لگا ہوا ہے. اے فقیرو حشر تک موجاں کرو، کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی، بوہے سارے جہنم دے بند ہو گئے، ساری امت نبی دی بری ہو. آقا کا میلاد منانا سنت ہے جی. کس کی سنت ہے؟ آپ نے کہا ہے نا کہ سنت ہے، ثابت کرو کس کی سنت ہے؟ ہاں، خود رب کی سنت ہے. آقا کا میلاد منانا، آقا کی آمد کا ذکر کرنا، آقا کی میلاد پہ آمد پہ نبیوں رسولوں کو جمع کرنا،
اور آقا کی شان کو نبی و رسولوں کے سامنے بیان کرنا، یہ پہلے کام تو خود میرے رب نے کیا ہے۔ یہاں 500,000 آدمی جمع کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 2,24,000 یا کم و بیش جتنا انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم السلام ہیں، اللہ نے تمام نبی و رسولوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، ایک جلسہ رکھا نبی کی آمد کا۔ اس کا مطلب ہے گیدرنگ کرنا، اکٹھ کرنا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو جمع کرنا اور نبی کی آمد بیان کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ کس کی سنت ہے؟ یہ خود میرے رب کی سنت۔ اللہ نے خود یہ پہلا کام کیا۔ اچھا، اللہ نے اس دن جلسہ جو رکھا نبی کے میلاد کا، آمد کا، ابھی میرا سوال ہے، اس جلسے میں اللہ نے مولوی کون سا بلایا تھا؟ خطیب کون تھا؟ نبیوں کو جو بلایا، انبیاء علیہ السلام کو جو جمع کیا، تو اس جلسے میں خطیب کون تھا؟ تقریر کس نے کی تھی؟ ارے لیول دیکھا جاتا ہے، جہاں حاضرین و ناظرین سامعین انبیاء اور رسول ہوں، کس محدث کی طاقت ہے؟ کس پیر کی طاقت ہے؟ کس صاحب تفسیر کی طاقت ہے کہ نبیوں کو تقریر سنائے؟ پھر اللہ نے خالی بٹھا کر چھٹی دے دی تھی۔ اس دن تقریر دل پذیر خود رب قدیر، جسے بات سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دے، کوئی بات نہیں، پابندی نہیں ہے سبحان اللہ پہ، سبحان ذرا اونچی آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے کہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اگر جملہ سمجھ آ رہا ہے تو پھر زور سے سبحان اللہ کہہ دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے کس کو بلایا تھا؟ تقریر اس دن کس نے کی تھی؟ حاضرین و ناظرین، یہاں تو آپ ہیں، وہاں انبیاء تھے، وہاں رسول تھے، وہاں برگزیدہ ہستیاں تھیں، تو اس دن تقریر کس نے کی؟ اس دن پھر تقریر دل پذیر خود رب قدیر۔ پھر لیول تو ہے نا، آگے نبی ہے تو تقریر بھی تو خدا کرے نا، کوئی لیول تو ہے نا، کوئی مرتبہ تو ہے نا، کوئی سٹیٹس تو ہے نا، کوئی سٹینڈرڈ تو ہے نا۔ جب علیم خبیر رب ہے پھر اس نے خود تقریر کی۔ اب میرا اگلا سوال ہے، سبحان اللہ، اس سے میرا اگلا سوال ہے، اللہ کی تقریر کا عنوان کیا تھا؟ اللہ نے تقریر کی، یہ ثابت ہو گیا۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، یہ سب کچھ قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اللہ کی تقریر کا عنوان کیا تھا؟ آؤ 2-4 دین کی باتیں ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ نہ اللہ نے نماز کا مسئلہ بتایا تھا، روزے کا مسئلہ بتایا تھا، نواقض وضو بیان کیے تھے، مناسک حج بتائے تھے، عمرے کا طریقہ بتایا تھا، زکوٰۃ کا نصاب بتایا تھا؟ نہیں، اللہ کی تقریر کا عنوان کیا تھا؟ موضوع کیا تھا؟ ٹاپک کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، ذرا کھول کے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اللہ کی تقریر کا عنوان کیا تھا؟ نبی کا ذکر، نبی کی آمد کا ذکر، نبی کی رسالت کا ذکر، نبی کی شان کا ذکر، نبی کے منوانے کے چرچے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ کس آیت میں ہے؟ کہاں ہے؟ ثبوت چاہیے۔ ہاں، قرآن مجید 3 پارہ، آخری رکوع، پہلی 2 آیات۔ اب سنو آیات، نوٹ کرو، لکھ کر جاؤ اور جا کر دیکھنا اور ترجمہ اٹھا کر پڑھ لینا کہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ کیا بیان کیا تھا، تقریر کیا کی تھی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، سبحان اللہ، وَإِذْ اے اذکر، اے پیارے حبیب، تیری شان کا وہ میں نے جلسہ رکھا تھا، یار وہ جلسہ تو یاد کر۔ اللہ اللہ، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، اور اب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ کیا محبوب، تو بھی تو اس جلسے میں تھا نا
تیرے منوانے کے لیے میں نے نبیوں کے سامنے تیرا ذکر نہیں کیا تھا، تیری شان کا جلسہ نہیں رکھا تھا، تو بھی تو اس جلسے میں موجود تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے پکا وعدہ لیا، پختہ عہد لیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے میں نے وعدہ لیا، کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء، اے رسول، میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں شریعت دوں گا، تمہیں اوامر دوں گا، تمہیں نواہی دوں گا، تمہیں کتب دوں گا، تمہیں صحف دوں گا۔ پھر ثم جاءکم، پھر ان دی لاسٹ، آخر میں، سب سے آخر میں، جاء آئے گا، جاء آئے گا، آخر میں جاء آئے گا۔ یہ نہیں کہ کھولے کا، کہ پیدا کیا جائے گا، نہیں، پیدا تو سب سے پہلے نبی کو پیدا کیا، اس لیے فرمایا جاء، پھر آئے گا۔ ارے آتا وہی ہے جو آنے سے پہلے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ یہاں آئے ہو نا جلسے میں، مسجد میں آئے ہو نا، ابھی پیدا ہوئے، پہلے تھے تو آئے، میں بھی حاضر ہوا، پہلے تھا تو یہاں آیا، نقیب محفل آئے، پہلے تھے یا اب یہاں آئے، ساؤنڈ آیا، پہلے تھا تو اب آیا، ضدی مان لے۔ اللہ فرماتا ہے تھا تو پہلے، جاء پھر تمہارے پاس آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلے آقا کا ذات، باقی سب بعد میں، آدم بعد میں، سورج بعد میں، چاند بعد میں، جبریل بعد میں، میکائیل بعد میں، اسرافیل بعد میں، زمین بعد میں، لوح بعد میں، عرش بعد میں، کرسی بعد میں، بعد بھی بعد میں، اللہ اللہ، بعد بھی بعد میں، کیا بات۔ کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک وہ تھا، ایک وہ تھا، دوسرا نہ کو تھا، کیا بات، کیا ایک تھا، بس وہی ایک تھا۔ اب جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، پھر ایک اور روایت مصنف عبد الرزاق کی پیش کرنے لگا۔ سبحان اللہ، امام بخاری، امام مسلم کے استاد، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، سیاستہ کے استادوں کے استاد، امام عبد الرزاق کی روایت پیش کرنے لگا۔ جدو اللہ سی تے کلا سی، جدو اللہ سی تے کلا سی، تنہا تھا، احد تھا، اکیلا تھا، ایک تھا اور کوئی نہیں تھا، بس پھر ارادہ کیا، اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ ہاں، پیدا کرنے کے بعد فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سَنَةٍ، سبحان اللہ، اللہ، 12,000 سال رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کر کے اپنے سامنے مقام قرب میں بٹھایا۔ ثم دنا فتدلی، مقام قرب میں بٹھایا، کتنا عرصہ؟ 12,000 سال مقام قرب میں نبی کو بٹھایا، سبحان اللہ، دیدار کیا اور دیدار عطا کیا، اور دیدار کیا بھی صحیح، اپنا دیدار کرایا بھی صحیح۔ کتنا عرصہ؟ 12,000 سال، اور کچھ بھی نہیں تھا، بس آقا کی ذات تھی یا رب پروردگار خالق کی ذات۔ سبحان اللہ، پھر فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سَنَةٍ، پھر 12,000 سال رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو محبوبیت کے مرتبے پہ جو فائز کرنا تھا، پھر مقام حب میں، مقام محبت میں اپنے سامنے بٹھایا اور دیدار کیا اور دیدار کرایا۔ پھر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا مرحبا۔ پھر 12,000 سال فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ فِي مَقَامِ الْيَقِينِ، سبحان اللہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔
پھر 12,000 سال رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے نور کو فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ اپنے سامنے مقام یقین میں بٹھایا. 12 الف سنۃ 12,000 سال. پھر فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ فی مقام الرجاء. پھر 12,000 سال رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے نور کو اپنے سامنے مقام امید میں بٹھایا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیا بات. مقام امید میں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا. مولا تیری رحمت کیا ہے؟ قرآن سنو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور فرماتا ہے یار ہے رحمت، بس یار پہ امید رکھو، اس سے نہ امید نہ ہو. سبحان اللہ. کیا رحمت کوئی اور نہیں. میٹھا مدنی پیارا محبوب میلاد والا ہی اللہ کی قسم اللہ کی رحمت. بے شک. کیا بات ہے. بہت خوب. فَأَقَامَهُ قُدَّامَهُ فی مقام الحیا. اللہ اللہ. شرم و حیا کا پیکر جو نبی کو بنانا تھا. کیا بات. کیا بات. شرم و حیا کا پیکر آقا کو جو بنانا تھا. پھر 12,000 سال مقام حیا میں بٹھایا، دیدار کیا اور دیدار کرایا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. 12,000 سال 12,000 سال 12,000 سال 12,000 سال 12 اور 5 نہیں توجہ کرو. 12 کو بھی 12ویں کا چاند آیا. کیا بات. 12 کا عدد اللہ کو پیارا. اور کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ. ارکان اسلام کتنے؟ وہ نہیں الاسلام علی 5. ارکان اسلام کتنا؟ 5. نمازیں کتنا؟ 5. انگلیاں کتنا؟ 5 تن پاک کتنے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کو 5 سے بھی پیار ہے، اللہ کو 12 سے بھی پیار ہے. تو بھی پیار کر. یہ رب پروردگار کی سنت. توجہ ہے نا. 12,000 سال. 12 کو 5 سے ضرب دو، 60,000 سال رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کیا اور دیدار کرایا. پھر فَنَظَرَ إِلَيْهِ. خصوصی نظر کرم، مراتب، مقامات، بلندیاں، عروج دے کر پھر خصوصی نظر کرم اللہ نے جو فرمائی. پھر حدیث کے الفاظ ہیں فَتَرَشَّحَ النُّورُ عَرَقًا. آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اس وقت پسینہ آ گیا. پسینے میں شرابور ہو گئے. کیوں؟ مولا تو کجا من کجا. تو خالق میں مخلوق، میں عابد تو معبود، میں ساجد تو مسجود. پیدا ہوتے اتنا فضل، اتنا عروج، کیا بات. اتنا کرم، اتنا رحم، اتنا نوازش، اتنا بخشش، اتنی کرم. فترشح النور عرقا. آقا کی ذات بابرکات کو اس وقت اللہ کی بارگاہ کے سامنے پسینہ آ گیا. اب توجہ چاہوں گا، سننا پسند فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس حصے کے پسینے سے کیا بنا؟ اللہ اللہ. توجہ ہے نا. کیا بات ہے. میرے خیال میں اب ناراض بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے تو نبی کے نام پہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئیے، جو عاشق ہے، جو نبی کا شان سن کے جس کا جگر ٹھنڈا ہو رہا ہے، آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. آقا کا میلاد سن کے کہے سبحان اللہ. آقا کا پسینہ مبارک کی شان سن کے کہو سبحان اللہ.
کیا بات ہے جناب مفتی کس پسینے سے کیا بنا؟ را میٹل، خام مال، آمنہ کے لال کا پسینہ، باقی کائنات بعد میں، سب کچھ بعد میں، بعد بھی بعد میں، سب سے پہلے میرے نبی کا نور پیدا ہو۔ بے شک فخلق اللہ تعالی من عرق رأسہ الملائکہ، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے سر مبارک کے پسینے سے کیا پیدا کیا؟ الملائکہ، فرشتے، ٹوٹل کلہم، سارے نوری فرشتے، سارے کے سارے، چاہے جبریل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے کروبین ہو، چاہے نکیرین ہو، چاہے کرامن کاتبین ہو، چاہے حاملین عرش و کرسی ہو، چاہے حاملین لوح و قلم ہو، جتنے فرشتے بھی ہیں ٹوٹل سارے میرے نبی کے سر کے پسینے کی پیداوار۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے جبریل، بہت مقام ہے، سید الملائکہ ہے، مانتا ہوں، مگر ہے تو میرے نبی کے سر کے پسینے کا ایک قطرہ، مجھے کہنے دیجئے، ہے تو میرے نبی کے پسینے، سر کے پسینے کا ایک قطرہ، یہ تو ایک قطرے کی شان ہے، پورے پسینے کا کیا مقام؟ اللہ، یہ تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یہ نہیں، عطر اپنی جگہ، پھول اپنی جگہ، تو نبی کے پسینے سے واقف نہیں۔ ہاں سبحان۔ اچھا یہ بتا سکتے ہو کہ فرشتے کتنے ہیں؟ تخمینہ، کوئی گیس، کوئی اندازہ؟ قرآن میں ہے لا یعلم جنودہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ نوری فرشتے کو، اس لشکر کو کوئی نہیں جانتا میرے سوا، جتنے بھی ہیں خود سوچو، اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، یہ تو نبی کے سر کے پسینے کی وسعت ہے، پسینے والے یار کی کتنا وسعت ہوگی۔ اچھا ایک وضاحت جبریل کی علیہ السلام، یہ جب عرش پہ بیٹھا ہو، سدرہ پہ بیٹھا ہو، ڈیوٹی وہی ہے نا، سدرہ نشین ہے نا، بیت المعمور کا امام اور خطیب ہے نا، وہاں بیٹھتا ہے نا، جب ایمرجنسی لگ جاتی ہے، اور لگی بھی ہے کئی دفعہ، جب ایمرجنسی سے زمین پہ آنا پڑے، کتنے سالوں میں آتا ہے؟ وہاں بیٹھا ہو، یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں میں ڈال دیں تو ایمرجنسی لگ گئی تھی، اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی چی رب جلیل، فرمایا میرا یوسف کنویں میں جا رہا ہے، نیچے پانی میں نہ جائے، جلدی پہنچو پھٹے پہ بٹھا لو۔ کتنی گھنٹے لگتے ہیں کنویں میں جانے میں؟ یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں نا، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، چند لمحے، چند سیکنڈ۔ اچھا یہ وہاں بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھا تھا، یہاں آ گیا، ایک پل میں آ گیا، پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا، چند سیکنڈ میں آ گیا۔ اچھا پسینے کا ایک قطرہ، نہ توجہ کرو گے تو کچھ بات سمجھ آئے گی، ایسے نہیں سمجھیں گے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پسینے کا ایک قطرہ، ایک قطرہ وہاں، یہاں پہنچے تو کتنا ٹائم؟ بتاؤ، گھڑی دیکھ کر بتاؤ، ایسے نہیں بتاتے تو کنواں میں خود باتا ہوں، یہ خرچہ میرے ذمہ، اوپر سے آپ کو ڈالتے ہیں، اندر آپ لے جائیں تشریف، کتنے گھنٹوں میں نیچے پہنچیں گے؟ ایک پل میں۔ ہاں سنو میرے نبی کے پسینے کے قطرے کا شان، ایک پل میں، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اتھاں بھی ہے، اتھاں بھی ہے، اتھاں ہی ہے، اتھاں ہی ہے، یہاں بھی وہی قطرہ، وہاں بھی وہی قطرہ، ایک قطرہ ایک پل میں، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، تو قطرے والا نہ جبریل کو مانتا ہے
जिब्रील के नबी के पसीने को मानता है, पसीने की पैदावार को मुसलमान आज कलमा पढ़ के मानता है। नहीं मानता तो मेरे नबी को नहीं मानता, पसीने वाले यार को नहीं मानता, मिलाद वाले महबूब को नहीं मानता। अरे नहीं मानता जिब्रील को फिर ना मान। जिब्रील को मानता है, पल में वहां पल में यहाँ। हम मान ले मेरा महबूब मदीने में भी है और हर वक्त हर आशिक के सीने में भी है। न सीना खाली है न मदीना खाली। अच्छा, फिर रुख वद्दुहा के पसीने से क्या बना? आका के रुख वद्दुहा से क्या बना? अल्फाज पढ़ दूं। फ़ख़लक़ल्लाहु तआला मिन अर्क़ि वजहिही अल अर्शा वल कुर्सिय्या वल लौह वल कलम वश्शम्स वल कमर वन नुजूम वल कवाकिब। अल्लाह तबारक व तआला ने रुख वद्दुहा के पसीना मुबारक से अपना अर्श पैदा किया। खुदा का अर्श जरूर, मगर है मेरे महबूब के रुख वद्दुहा का पसीना। ये तो पसीने का शान है, पसीने वाले यार का क्या कहना, महबूब के मकाम का क्या कहना। रुख वद्दुहा के पसीना मुबारक से अल्लाह ने अपना अर्श बनाया। वल कुर्सिय्या, अल्लाह ने अपनी कुर्सी बनाई। अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है, डबल सोफा, ट्रिपल सोफा, कितनी कुर्सी बड़ी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। कुरान मजीद 3 पारा पहला सफा पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा कि अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वासिआ कुर्सियुहु वासिआ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाते हैं 7 जमीन 7 आसमान छोटे हैं, मेरी कुर्सी 14 तबक से भी बड़ी है। इतना वुसअत है आका के पसीने में। ये तो कुर्सी की इतना वुसअत है, रुख वद्दुहा के पसीने के एक कतरे में इतना वुसअत है, आका की जात में कितना वुसअत होगी। इतना वसी कुर्सी। अच्छा, वशम्स, ये सूरज, सूरज कहां से बना? आका के रुख वद्दुहा के पसीने का एक कतरा। चांद, तारे, फल्की नजारे, ये सारे के सारे रुख मुस्तफा जलवे जो लाए। रुख मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुख मुस्तफा जलवे जो लाए। ए अर्श चन्न तारे बने, रहमान जो सेहरे लिखे कुरान दे पारे। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। अच्छा, सूरज जब खत्ते इस्तिवा पे हो 12 बजे, दिन के 12 बजे दोपहर के वक्त सूरज सर के ऊपर हो, हिंदुस्तान वाला कहता है ये, पाकिस्तान वाला कहता है सूरज ये, अज़बकिस्तान वाला कहता है ये, अफ़गानिस्तान वाला कहता है ये, दुबई वाला कहता है ये, अरब वाला कहता है ये, अजम वाला कहता है ये सूरज एक है या हज़ारों लाखों है? अच्छा, एक है, और एक ही वक्त में पूरी दुनिया को मान लो कुछ नहीं होता। ये तो मानते हो ना, कुछ नहीं होता, इतना तो मान लो ना, इतना तो मानते हो ना। एक सूरज पूरी कायनात को जलवा दिखा सकता है, हर किसी के सामने आ सकता है। बैर आमना के लाल से है, जिद अपने नबी से है कि जिसका कलमा पढ़ते हो। एक सूरज नबी के रुख वद्दुहा के पसीने का एक कतरा है, एक कतरा पूरी कायनात को नजारा करा सकता है। तो मान लो आमना का लाल मिलाद वाला महबूब एक होके एक ही वक्त में पूरी दुनिया को भी जगमग जगमग कर सकता है। अच्छा, अलम नशरा के सीने के पसीने से क्या बना?
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فخلق اللہ تعالی من عرق صدر ہی، فخلق اللہ، پس اللہ نے پیدا کیا کیسے؟ من عرق، پسینہ، کس پسینے کے؟ صدر ہی، آقا کے علم نشرہ والے سینے کے پسینہ مبارک سے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ توجہ چاہوں گا، غور سے سنو۔ الانبیاء، الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو نبی کے علم نشرہ والے سینے کے پسینے سے پیدا۔ آدم کہاں سے پیدا ہوا؟ آدم علیہ السلام آقا کے علم نشرہ کے سینے کے پسینے کی پیداوار ہے۔ نوح علیہ السلام آقا کے پسینے سے پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 یا کم و بیش جتنا انبیاء کرام ہیں، ٹوٹل سارے کے سارے نبی کے علم نشرہ کے سینے کے پسینے سے اللہ نے پیدا کیا۔ اب ایک دو اہم شارٹ آنسر، شارٹ کوئسچن، مختصر سوال، دادا پہلے پوتا پہلے؟ اچھا دادا پہلے، اب آدم یہاں دادا ہے یا پوتا ہے؟ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ جی میں تساں چپ کیتے، کنفیوزنگ دا شکار تو ہو گئے نا صحیح۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا، کیسے کہیں یہ پوتا ہے؟ بنا تو دادا آدم پسینے یار کے پسینے سے پیدا ہوا، پسینہ بعد میں، پسینے والا پہلے۔ اب ماننا پڑے گا میرا نبی اپنے دادے آدم سے پہلے، آقا کا دادا، آپ کا دادا، میرا دادا آدم بعد میں، تو یہ کیا راز ہوا؟ ہاں علماء نے کہا من بظاہر گرچہ آدم زادم، در حقیقت جد و جد افتادم۔ آقا نے فرمایا ظاہری طور پر میں اولاد آدم میں ہوں، حق حقیقت حال پوچھتے ہو، آدم کا پہلا دادا بھی خود میں مصطفیٰ ہوں۔ اعتبار نہیں آتا تو حدیث بھی سن لو، کوئی بات نہیں، نو ٹینشن، نہ ٹینشن نہ لیں، کوئی بات نہیں، حدیث ہے نا، حدیث کا پھر کیا جواب ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا انا ابو الارواح، میں تمام روحوں کا ابا ہوں، جس کی بھی روح ہے اللہ نے سب کا ابا، بیس، بنیاد، مرکز اللہ نے مجھے بنایا۔ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، آقا نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آقا نے فرمایا جتنے میرے عاشق مومن مسلمان ہیں یہ کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا فیض و نوری، یہ میرے نور کا فیض تو ہے، یہ میرے نور کا ثمر تو ہے، یہ میرے نور کا نتیجہ تو ہے۔ میں ابو الارواح ہوں۔ اب روح تو آدم کی بھی ہے، تو آدم کی روح کا ابا کون؟ میلاد والا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم جاء، ثم جاء، پیدا تو پہلے ہوا، آدم تیرا وجود نہیں تھا، وہ پہلے تھا۔ ثم جاء، ان دی لاسٹ، آخر میں وہ تمہارے پاس میرا رسول آئے گا۔ آتا وہ ہے جو آنے سے پہلے، یہ تو حدیث کا حوالہ دیا، قرآن میں بھی بہت سارے دلائل، ریفرنسز، انبار موجود۔ ہاں سائنس بھی سن لو یارو، سائنٹیفک دور ہے نا، سائنس کا زمانہ ہے، پڑھی لکھی دنیا بیٹھے ہیں، گریجویٹ بیٹھے ہوں گے، سائنس سبجیکٹ والے بیٹھے ہوں گے، وہ نوٹ فرمائیں ایک جے وردنے سائنسدان گزرا، نان مسلم، غیر مسلم، اس کا نام ہے جے وردنے، ریسرچ کر لینا نیٹ پہ۔ جے وردنے ایک سائنسدان گزرا، اس نے ریسرچ کی اور کہا کہ سیارے کیسے بنتے ہیں، سیارے کیسے بنتے ہیں، تو
تو اس نے ریسرچ کر کے ثابت کیا کہ 10 لاکھ سال کے بعد 10 لاکھ سال کے بعد ستارہ ٹوٹتا ہے اور سیارے بن جاتے ہیں. پھر اس نے اپنی اس ریسرچ کا اختتام اینڈ اس جملے پہ کیا کہ پوری کائنات بعد میں پہلے سب سے ایک نوری تارا تھا، وہی تو محمد پیارا تھا. وہ حدیث جبریل جس کی طرف اشارہ کر دیا ہے وہی آقا کا نور ہی تھا جو جبریل کو ستارے کی صورت میں نظر آتا تھا. تو سائنسدان بھی مان گئے کہ پوری کائنات بعد میں میرے نبی کا نور سب سے پہلے تھا. سما یہ جا پہ گفتگو سن لی، ابھی تو ایک ایک حرف پہ قوم بھی ہے. تمہارے پاس آئے گا وہ تو مزاروں میں ہے. توجہ ہے نا، تھوڑی سی توجہ کرو گے تو کچھ بات نہیں یاد. میں ویسے بھی لیٹ تو ہو گیا ہوں، چلو 2-4 منٹ رہتے ہیں وہ لیٹ نکال کے جاؤں نا. گاڑی بھی تو لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر لیٹ نکال لیتی ہے نا. تو میں بھی ایسے سمجھوں گا کہ لیٹ ہو گیا تو لیٹ نکل جائے گی، کوئی بات نہیں. ذکر تیرے یار دا مولا کریں دا رہ ونیا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریں دا رہ ونیا. توجہ ہے نا. اچھا کم اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آئے گا. کتاب تو نبیوں کو ہے، حاضرین و شامین و ناظرین انبیاء نہیں تھے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیوں کو کتاب ہے. تو فرمایا تمہارے پاس آئے گا. مولا یہ تو مزاروں میں ہوں گے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء جب میرے نبی کا میلاد ہوا، اعلان نبوت اظہار نبوت ہوا، سب نبی کہاں تھے؟ مزاروں میں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس آئے گا. کیا معاذ اللہ اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ تو مزار میں ہوں گے؟ تو یہ کیوں کہا تمہارے پاس آئے گا؟ یہ حاضر ناظر ثابت آئے گا، یہاں جلوہ دکھائے گا وہاں. ورنہ قرآن غلط ہوتا ہے اور قرآن غلطی سے پاک ہے، ماننا پڑے گا. آقا آئے یہاں ہیں، جلوہ مزار میں بھی نبیوں کو دیا. قرآن کو سچا مانو. جاءکم رسول، عظمت والا شان والا رسول آئے گا. کیا کیسا رسول ہوگا؟ اگلا جملہ مصدق کل ما معکم، مصدق تصدیق کنندہ، تصدیق کرنے والا، ویریفیکیشن اتھارٹی، اٹیسٹیشن اتھارٹی. توجہ ہے نا. آپ بھی تو فارم ایڈریس کراتے ہو نہیں کراتے؟ شناختی کارڈ بنوائے نہیں بنوائے؟ تو نیچے کالم نہیں ہوتا تصدیق کنندہ، تصدیق کرا کے آؤ. ہر بندہ تصدیق کر سکتا ہے؟ ہر بندہ تصدیق نہیں کر سکتا. جس کو حکومت گورنمنٹ آف پاکستان نے پاور دی ہو، اختیار دیا ہو، گزٹیڈ آفیسر، نان گزٹیڈ نہیں، گزٹیڈ آفیسر ہی تصدیق کر سکتا ہے. تو ماننا پڑے گا اللہ نے میرے نبی کو یہ پاور دی ہے کہ میرا نبی مصدقون، تصدیق کرنے والا ہے. یہ اختیار اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دیا. اختیار والا کرتا ہے، جس کو اختیار نہ ہو وہ اٹیسٹیشن نہیں کرتا. اچھا ہر بندہ بھی نہیں تصدیق کر سکتا، گزٹیڈ آفیسر تصدیق کر سکتا ہے. فارم ہوں اس علاقے کے تحصیل یزمان کے، لے آؤ میرے پاس احمد پور شرقیہ، چاہے ضلع ایک ہے، یہ تحصیل یزمان، وہ تحصیل احمد پور. یہاں کے فارم وہاں کا گزٹیڈ آفیسر کر سکتا ہے؟ آپ بات سمجھ نہیں رہے. میں جس لیول پہ لے جانا چاہتا ہوں، ارے جس علاقے کے ہوں وہی اٹیسٹیشن کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. تو نبی کو بنایا مصدق، نبی کو بنایا تصدیق کرنے والا، نبی کو بنایا مصدق لما معکم. جو کچھ اے نبیو، اے رسولو، جو کچھ میں نے تمہیں دیا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، میرا نبی
تم سب کی تصدیق کرے گا۔ تو آدم کہہ رہی بھی میرے نبی کے محتاط ہوا تو وہاں بھی تصدیق کرے گا نا۔ آدم سے قیامت تک جس کا بھی دور ہے سارے کا سارا اللہ کی قسم آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہے، سب کی تصدیق تو میرا نبی کرے گا نا۔ آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ کلیم ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، جتنے بھی ہیں یہ سارا حلقہ سارا ایریا ماننا پڑے گا میرے نبی کا حلقہ ہے، میرے نبی کا علم۔ اچھا تصدیق کرنے والا کبھی ورڈنگ پڑھی ہے؟ وہ عبارت کبھی غور سے پڑھی ہے نا؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ میں فلاں بن فلاں کاسٹ فلاں رہائش فلاں کو ذاتی طور پر جانتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہمارے نبی ہیں سارے نبیوں کے تصدیق کرنے والے۔ شاید بات نہیں سمجھ سکے آپ۔ میرے نبی کا شان تو دیکھو نا، میلاد والے محبوب کا مقام دیکھو۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، ارے تصدیق کیسے کرے گا؟ وہ تو کہے گا نا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب آدم کے پاس کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کل اسماء اشیاء اسماء اسماء اشیاء اشیاء اسماء اسماء اشیاء کا کل علم اللہ نے آدم کو دیا۔ تو آدم کی تصدیق کرنے والا ہے پیارا میلاد والا محبوب۔ اے اللہ میں جانتا ہوں جو کچھ آدم کے پاس ہے میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جو کچھ ابراہیم کے پاس ہے میں جانتا ہوں، جتنا کچھ نبیوں کے پاس ہے، کتابیں ہیں، علم ہے، عمل ہے، زہد ہے، تقوی ہے۔ وَصَدِّقُ كُلِّ مَا مَعَكُمْ، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، سب کی تصدیق آمنہ کا لال کرے۔ کہہ لے گی سب کچھ، کہہ لے گی سب کچھ۔ ان کے شناخاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کہہ کے، میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میلاد بنانا حرام نہیں، بدعت نہیں، شرک نہیں، بلکہ یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ جھنڈیاں لگانا اللہ کی سنت۔ شب ولادت اللہ نے جبریل السلام کو 3 جھنڈے جنت سے دیے، کہا ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک میرے گھر کی چھت پہ۔ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، ایسے ہے نا؟ تو اللہ نے اپنے گھر پہ میلاد کا جھنڈا لگایا، تو کون ہوتا ہے نہیں لگاتا؟ اللہ کی سنت اپنا، اپنے گھر پہ بھی میلاد کا جھنڈا لہرا۔ یہ رب پروردگار کی سنت ہے۔ چراغاں کرنا، ہاں اما حلیمہ، اما آمنہ پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ ولادت کی رات آسمان کے سارے تارے میرے حجرے کے قریب آ گئے تھے۔ یہ چراغاں بھی سنت۔ جنت سے اللہ نے چند نوری پرندے بھیجے تھے، سبز چونچیں تھیں، زمرد کی چونچوں میں سبز پرندے، زمرد کی چونچیں، ان کی چونچوں میں اسی طرح آب خورے، یعنی کمکمے، فانوس اور جھاڑ، یہ اللہ نے بھیجے تھے۔ جاؤ لائٹنگ کا انتظام کرو۔ استقبالیہ کمیٹی جنت کی حوریں صف بستہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کے حجرے کے اوپر آ گئی تھی اور پڑھ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ سارا کچھ ثابت ہے۔ ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، بریانی بانٹتے ہیں، اللہ نے پورے سال نبی کے میلاد پہ پیٹے بانٹے۔ ہم جو بانٹ سکتے ہیں بانٹتے ہیں، اللہ نے بیٹے بانٹے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سب چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا پیدا ہو، خوش ہوتے ہو ناراض؟ اچھا بیٹا پیدا ہو خوش، بھانجا پیدا ہو، بھتیجا پیدا ہو، پوتا پیدا ہو، نواسا پیدا ہو، آمنہ کا لال پیدا ہو، یہ تو پھر ایک بار پھر ریپیٹ کر لو، کوئی بات نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔
بیٹا پیدا ہو خوش، بھانجا پیدا ہو خوش، بھتیجا پیدا ہو خوش، گناہگار امت کو چھڑانے والا یار پیدا جس نے ہمارا منہ بچایا ہے، وہ اگر آ جائے تو پھر خوش یا ناراض؟ اچھا قائد اعظم پیدا ہوا، ہر سال وہ پیدا ہوتا ہے؟ تو پیدا ہو کے مر بھی گیا، قبرستان میں پہنچ گیا، کراچی میں مدفن بھی ہو گیا۔ ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان اس کا برتھ ڈے کیوں مناتی ہے؟ یہ بانی پاکستان ہے۔ اچھا یہ بانی پاکستان ہے، میرا نبی بانی اسلام ہے۔ بانی سے بانی کو ٹیلی کرو، وہ بانی، یہ خطے کا بانی، وہ کائنات کا بانی۔ اچھا اس نے جی آزادی دلائی ہے، ہاں اس نے انگریز سے آزادی دلائی، اس نے جہنم کی آگ سے آزادی دلائی۔ وہ بھی یہ جی محسن پاکستان ہے، قائد اعظم محسن پاکستان ہے، میرا نبی محسن انسانیت ہے۔ پوری کائنات پہ میرے نبی کا احسان ہے، جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں، خوشی سے نہ پھولے میں جامیں سمائیں، مٹھائی بٹے اور لڈو بھی آئیں، محمد کا جب یوم میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ایک ساتھی ہے، مہمان ہے، دور سے آیا ہے، ایسے 2 مصرے وہ نعت کے پڑھے، پھر نقیب محفل اور اگلی محفل آپ خود ہی بہتر چلا سکتے ہیں، ہمیں نہ نکابت آتی